अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हज़रात मुहतरम, आज मैंने अपनी इस तरबियती नशिस्त को जो मौजू दिया है वो है अदब। अदब ही हमारे दीन की बुनियाद है और हमारे मसलक की पहचान है। जितने बेअदब होते गए वो दीन इस्लाम से खारिज होते गए। हर बारगाह का अदब हम सब पर वाजिब है और हर बारगाह के अदब के तकाज़े हैं और उन तकाज़ों के मुताबिक अदब करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप हज़रात को ये बात अर्ज़ कर दूं कि हमारा मसलक हक़ अहले सुन्नत ये आदाब का मजमुआ है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का अदब करते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का और सरकार की बारगाह का अदब करते हैं। हम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाह का अदब करते हैं। हम अहले बैत अतहार की बारगाह का अदब करते हैं। हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का अदब करते हैं। इन तमाम आदाब को जमा कर दो तो मसलक हक़ अहले सुन्नत वजूद में आता है। आप देखेंगे कि जितने भी मसलक हमें नज़र आते हैं या जितने भी अदियान हमें नज़र आते हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की बेअदबी ज़रूर होगी। दीन हक़ और मसलक हक़ अहले सुन्नत की पहचान ये है कि उसमें उससे मुताल्लिक़ जो भी शख्स है वो सरापा अदब है। पहले हम अदियान के लिहाज से देखें तो इल्हामी मज़ाहिब को ही हम लेंगे क्योंकि बाकी मज़ाहिब की तो कोई हैसियत नहीं है। इस वक्त जो दुनियाए ईसाइयत है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ताज़ीम भी, ज़ाहिरी ताज़ीम भी माज़अल्लाह बेअदबी के साथ करती है कि उनको अल्लाह का बेटा कहते हैं। यहूद हैं वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करने के दावेदार हैं, लेकिन वो भी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर बेअदबी करते हैं। कहीं ना कहीं आपको बेअदबी नज़र आएगी। इस वजह से वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। दीन इस्लाम हमें अदब सिखाता है और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें अदब सिखाता है कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हो, उनका अदब तो तुम पर है ही वाजिब, लेकिन जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं उनमें से किसी की बारगाह में अदना सी भी बेअदबी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। समझ में आ रही है? यही हमारा मसलक है, यही हमारा मज़हब है। ये नहीं कि हम दूसरे मज़हब वालों की तरह कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो इतना बढ़ा रहे हैं कि खुदा का बेटा कह दें और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगते हैं। यहूद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेअदबी करें। तो जहाँ भी बेअदबी होगी वहाँ खुदा से रसाई हासिल नहीं हो सकती। सरापा अदब बनना है अगर कुछ हासिल करना है। फिर हम
مسلک پر آ جاتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اپنے آپ کو ہم نے مسلمان کہا، اپنے آپ کو ہم مومن کہنے کے دعوے دار ہوئے، پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں جس انداز میں سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت رکھتی ہیں ان کا ادب لازم ہے۔ اب حضور کے رشتہ دار ہیں، سرکار کی ازواج مطہرات ہیں، سرکار کے اہل بیت ہیں، ان سب کا ادب کرنا یہ ہمارے مسلک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ صحابہ کرام، حضور کے تمام دوست، سرکار کے تمام غلام، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے وہ تمام نفوس قدسیہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی شخص صحابہ کی بے ادبی کر رہا ہے تو وہ بھی مومن کہلانے کا مستحق نہیں۔ اگر کوئی شخص اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ بے ادبی کر رہا ہے، وہ بھی مومن کہلانے کا مستحق نہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کی جان ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، اور سرکار کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام سے جو چیز بھی نسبت رکھے اس کے ساتھ اسی طرح محبت کرو اور اس کے ساتھ اسی طرح تعظیم سے پیش آؤ۔ اب ہم نے دیکھا کہ موجودہ دور میں ہمیں دو مسلک نظر آئے اہل سنت کے مقابل۔ ایک مسلک میں ہمیں صحابہ کی بے ادبی نظر آئی اور دوسرے مسلک میں ہمیں اہل بیت کی بے ادبی نظر آئی، اور وہ دونوں اس وقت اسلام کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھنے لگے۔ جنہوں نے صحابہ کی شان میں بے ادبی کی اور ادب کو پس پش ڈال دیا وہ لوگ رافضی کہلائے، جنہوں نے اہل بیت کی بے ادبی کی اور ان کی شان میں گستاخی کی وہ لوگ خارجی کہلائے۔ یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو اسلام سے وابستہ ہونے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن جانے کونین اور جانے اسلام اور جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے دونوں طبقات سے کہیں نہ کہیں بے ادبی کا شکار ہو گئے، تو وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ میرا موضوع آج ادب ہے، اور یہ ادب ہی راہ سلوک کی منزل طے کرنے والوں کے لیے پہلا قدم ہے، کہ جب تک ادب نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے صحابہ نے ادب سیکھا اور تابعین کو سکھایا، تابعین نے تابعین کو سکھایا، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ جو سرکار کی خوشنودی وہی رب کی خوشنودی، یہی مسلک لے کر صحابہ کرام نے اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، اور جہاں پر اپنی دخل اندازی کی وہیں پر ہی مار کھا گئے۔ جن لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کی رائے پر اپنی رائے دی اور سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی کے مرتکب ہوئے اور دعوے دار تھے اسلام کے کہ ہم مسلمان ہیں، اس گروہ کو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہہ کر لوگوں کو بتا دیا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ یہ منافقین ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جہاں بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص بالواسطہ یا بلا واسطہ اشارتاً و کنایتاً بے ادبی کا شکار ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہوگا۔ اگر وہ اسلام کے اندر رہ کر بات کر رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، اسلام کا دعوے دار بن کر، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو کر کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، لیکن کسی انداز میں بے ادبی کا شکار ہو رہا ہے، وہ منافق ہے۔ ایمان والے کی، اسلام والے کی پہچان یہ ہے
کہ وہ صدق دل سے اپنے آقا سے محبت کرے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق قائم رکھے کہ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یا آپ نے کر دیا تو اب ہمیں اس کے آگے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے جنگ احد کے موقع پر منافقین نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی۔ سرکار نے فرمایا میں مسلمانوں کی رائے کا احترام بھی کیا، مسلمانوں سے رائے بھی لی، اور جب دو گروہوں نے رائے دی، ایک نے کہا کہ مدینے کے اندر جنگ لڑی جائے، ایک نے کہا باہر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر والی رائے کو ترجیح دی اور میدان احد کی طرف روانہ ہوئے۔ تو 1000 کے اجتماع میں سے 300 افراد نے اپنے آپ کو اس جماعت سے علیحدہ کر لیا۔ وہ جماعت منافقین کی تھی، اور ہم سب کے لیے یہ بات درس کی صورت میں ہو گئی، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی شخص دے رہا ہے تو وہ منافق ہے۔ جب سرکار نے ایک ارادہ کر لیا کہ میں مدینہ طیبہ سے باہر جا کر جنگ کروں گا، تو اب کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت سے ایسے تھے جن کی رائے تھی کہ مدینے میں اندر جنگ کی جائے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو خاموش ہو گئے۔ جو صحابہ کرام تھے، جو محبت والے تھے، اور راستے سے 300 افراد الگ ہو گئے، اور پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو جماعت صحابہ سے الگ ہو رہے ہیں اور بے ادبی کا شکار ہو رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے، لاکھ دعویٰ کریں لیکن یہ منافق ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، فرما رہے تھے، تو کہنے لگا اے اللہ کے رسول عدل کیجئے، انصاف کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ ارے جس کی بارگاہ سے عدل کے اصول مرتب ہوتے ہوں اس کو کون ادب سکھائے، عدل سکھائے؟ وہ تو خود عدل کی تعریف بتانے والے تھے۔ صحابہ غصے میں آ گئے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی، لیکن یہ اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو جو بے ادب ہیں وہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، وہ ہرگز ہرگز اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ صحابہ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کی نسل سے گروہ نکلے گا، اور اس کے بارے میں آپ نے بہت سی پیشن گوئیاں کی۔ میرا موضوع اس وقت یہ نہیں، اس لیے میں اشارتاً یہ بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ غرض کہ یہ منافقین تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پہ شک کرتے تھے، کبھی سرکار کی ذات پہ شک کرتے تھے، کبھی وہ حضور سے سوال کرتے امتحاناً کہ دیکھو یہ کیا بتاتے ہیں۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے جرتوں کا یہ انداز ہونے لگا تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم سے منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے ایک ایک کا نام لے کر یا فلاں ابن فلاں انت منافق اخرج فی المسجد، فرمایا اے فلاں ابن فلاں تو منافق ہے، نکل جا میری مسجد سے۔ میرے رسول تو چہرے پڑھتے ہیں، جب سرکار کے غلام چہرے دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں تو میرے رسول سے کون چھپ سکتا ہے؟ وہ تو مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ نکال دیا، بتا دیا کہ دیکھو ایک گروہ ایسا بھی ہے جو نام تو اسلام کا لیتا ہے لیکن وہ بے ادبی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ وہ منافق ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ایک مسجد بنائی، بے ادبوں نے ایک مسجد بنائی
اس مسجد کا نام مسجد درار رکھا، اور وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے؟ نماز ہی پڑھتے تھے، بعد جماعت نماز پڑھتے تھے، اللہ رب العزت کی ذات کی یکتائی کا ذکر کرتے تھے، اس کی توحید کا ذکر کرتے تھے، لیکن کیا وہ جگہ مسجد کہلانے کی مستحق ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ حکم رسول سے اس کو توڑ دیا گیا، اس مقام کو ختم کر دیا گیا، اس مسجد کو ختم کر دیا گیا جو مسجد کہلائی جا رہی تھی۔ میرے رسول بتا رہے تھے کہ اگر وفاداری رسول میں مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو حقیقتاً وہ مسجد ہے، اور اگر حضور کی غداری میں وہ مسجد تیار ہوتی ہے تو وہ مسجد کہلانے کی مستحق نہیں۔ وہ ایک منافقین کا مرکز تھا، بن رہا تھا۔ یہیں سے تاریخ اسلام نے بتایا کہ دو گروہ بن گئے، ایک ادب والوں کا گروہ بن گیا اور ایک بے ادبوں کا گروہ بن گیا۔ بڑی توجہ کے ساتھ میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ آپ یہ سماعت فرمائیں۔ یہی گروہ آج تک چلا آ رہا ہے، ادب والے بھی نظر آتے ہیں اور بے ادب بھی نظر آتے ہیں۔ ادب والے ادب کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور بے ادب بے ادبیاں کر کے جہنم کے مستحق ہوتے چلے گئے، اور آج تک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ادب کے وہ روشن مینار تعمیر کیے کہ دنیا انسانیت حیران رہ گئی کہ یہ ادب کرنے والے کیسے ہیں اور کس طرح سے اپنے نبی کا ادب کرتے۔ اس طرح ادب کیا کہ کبھی وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، میرے رسول وضو فرماتے تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے، اپنے چہرے پہ ملتے، اپنے سینے پہ ملتے۔ یہ ادب ہے۔ ادب کے معاملے میں ایک بات ذہن میں رکھو کہ بس سجدہ نہ کرو، ادب میں کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ٹکرائے، اور جو عمل توحید سے نہ ٹکرائے پھر وہ ادب کتنا ہی کرتے چلے جاؤ اس میں تمہیں درجات ہی ملتے چلے جائیں گے۔ پورے قرآن میں کوئی آیت دکھا دو جہاں یہ لکھا ہو کہ جناب سرکار دو عالم علیہ السلام جب وضو فرمائیں تو صحابہ کے لیے واجب ہے کہ زمین پر ان کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیا جائے۔ کہیں قرآن میں نہیں لکھا تھا، نہ ہی حدیث میں سرکار نے کوئی حکمن یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو میں وضو کر رہا ہوں آ جاؤ سب، اور میرے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے پائے۔ یہ وہ قلبی محبت تھی جس کو ادب کہا جاتا ہے، کہ ہم رسول اللہ کے مستعمل پانی کو بھی ہم زمین پہ نہیں گرنے دیں گے، اپنے ہاتھوں پہ لیں گے، چہرے پہ ملیں گے۔ صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، سب ایک ساتھ جمع نہیں ہو، وہاں پر قریب نہیں پہنچ سکے، کسی کو پانی میسر نہیں ہوا تو انہوں نے گیلے ہاتھ دوسرے صحابہ کے ہاتھ سے، گیلے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے چہرے پہ اور سینے پہ مل لیا۔ یہ ادب تھا، یہ محبت تھی۔ یہ اسی ادب کی بنیاد پر وہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا انداز، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کی نگاہیں میرے رسول کی جسم مبارک پر لگی ہوئی ہیں، پہلی صف میں بیٹھ رہے ہیں، دائیں طرف بیٹھ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں تو پہلے حضرت حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس ہماری طرف ہو جائے۔ یہ ادب تھا، یہ محبت تھی جس نے ان کو اتنے عظیم مقام پر فائز کر دیا کہ امت کے اغواث و قطب ان کے پائے تک نہیں پہنچ سکے۔ عزیزان گرامی، اسی ادب کو لے کر تابعین آگے بڑھے، انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کا کس طرح ادب تھا۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ کا کس طرح ادب کیا جائے، یہ سب باتیں ہمیں بارگاہ رسالت سے ملتی رہیں، بارگاہ صحابہ سے ملتی رہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ بے ادبوں کا گروہ نسل در نسل آگے بڑھتا رہا۔ ہر دور کے با ادب لوگوں کے سامنے وہ بے ادب ضرور آ کر کھڑے ہوئے، اور ان بے ادبوں نے بڑی بڑی بے ادبیاں کیں، لیکن وہ اپنی منہ کی کھائے گئے اور ان کو کوئی مقام نہیں ملا، نسیہ منسیہ ہو گئے۔ جتنے بھی بے ادب تھی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کی، وہ بھی راندہ درگاہ ہو گئے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب سکھایا کہ اے مسلمانوں، رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ جب تم اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو سراپا عز و نیاز بن کر کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ دو، نماز کے لیے کھڑے ہو، تم اللہ اکبر کہو تو تمام تر خیالات کو پس پش ڈال دو، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ دو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ سراپا عز و نیاز بن کر۔ یہ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ادب بارگاہ رب العزت سکھا رہے ہیں، اس طرح سے ادب کرو۔ میرے رسول ادب سکھاتے گئے، صحابہ کرام ادب سیکھتے گئے، اور وہ ادب اس طرح کرتے تھے کہ وہ بارگاہ رب العزت کے بھی ادب کرنے والے تھے اور بارگاہ رسالت کا بھی ادب کرنے والے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا دور آیا، میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ظاہری پردہ فرما دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، لیکن پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ کسی بھی دور میں جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی صحابی ظاہری حیات میں تھا، کسی نے کبھی کوئی بے ادبی کا شائبہ تک نہیں ہونے دیا۔ رسول اللہ کا ادب کیا، سرکار کی مسجد کا ادب کیا، سرکار کے روضہ مبارک کا ادب کیا، اتنا ادب کیا، اور اس ادب کو انہوں نے اگلی نسل میں منتقل کر دیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جس طرح عشاقان رسول اور باادب لوگ ادب اگلی نسل میں منتقل کر رہے تھے، معاذ اللہ بے ادب بھی اپنی بے ادبیاں اگلی نسل میں منتقل کرتے رہے۔ ہر دور میں یہ بے ادب با ادب کے سامنے کھڑے ہوتے رہے اور ان کو پریشان کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ جب آخر میں یہودیوں کی سازش سے مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پر مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، اور پہلے جو مسلمان اور منافق دو گروہ سمجھے جاتے تھے، اب وہ منافقین نے اپنی شکلوں کو تبدیل کر کے، اپنے نام کو تبدیل کر کے، کچھ منافقین رافضی بن کر مشہور ہوئے اور کچھ منافقین خارجی بن کر مشہور ہوئے۔ ہم ان کو اس لیے منافق کہتے ہیں کہ وہ سامنے اسلام کا لبادہ اڑے ہوتے ہیں، اندر دل میں یا تو بغض صحابہ رکھتے ہیں یا بغض اہل بیت رکھتے ہیں۔ ہم ان کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، اب اس وقت اس دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ دو گروہ اس روئے زمین پر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف چلے آ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے کہ بھئی کس طرح منافقین کو پہچانیں؟ وہ تو نگاہ نبوت تھی جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظر میں پہچانا بھی، اور وہ تو شروع سے پہچانتے تھے، وہ درگزر کر رہے تھے۔ جب ان کی خرابیاں حد تجاوز سے بڑھیں تو اس وقت سرکار نے ان کو اپنی مسجد سے باہر کر دیا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے
बड़ी तवज्जो से, हमारे लिए सबसे बड़ी निशानी ये है कि हम इनको पहचाने किस तरह। इनको पहचानने की कसौटी सिर्फ और सिर्फ अदब है, अदब है। अगर तुम देखो कि कहीं सहाबा की बेअदबी हो रही है, समझ लो ये वही हैं। अगर कहीं तुम देखो कि अहले बैत की बेअदबी हो रही है, समझ लो ये वही गिरोह है। गिरोह वही है, इन्होंने अपने नामों को तब्दील कर लिया है, लेकिन ये दोनों बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। इस बेअदबी से हमेशा बचते रहना और ये बात जहन में रखना कि हमारी ज़ात से इशारतन किनायतन इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में कोई बेअदबी ना हो सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कोई बेअदबी ना हो सके। ये बेअदबों का गिरोह जारी रहा और बाअदब लोगों से लड़ते रहे। बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन का दौर आया, औलिया अल्लाह ने इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी, अपने शहर छोड़े, बहुत कुछ किया, और उनके मुकाबिल भी यही गिरोह आते रहे और आज तक ये गिरोह चले आ रहे हैं, बेअदबियाँ करने वाले कर रहे हैं। और आप लोग ये बात मुकम्मल तौर पे जहन में बिठा लें कि ये बेअदबियाँ करने वाले अंदर से मुसलमान नहीं हैं, कभी मुसलमान नहीं हो सकते। ये यहूद व नसारा के एजेंट हैं, क्योंकि यहूद जानते हैं कि इनके दीन का जो मरकज़ है और इनके ईमान की जो जान है वो ज़ात रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उनका बेअदब बना दिया जाए तो बस फिर इनको जो चाहो कर लो, जिस तरह चाहो भेड़ बकरियों की तरह हाँकते रहो। आज वो ये सब कुछ कर रहे हैं और उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर है तो वो बाअदब लोगों से है। हम अहले सुन्नत हर एक का अदब करते हैं, सरकार के नामे नामे इसमें गिरामी का अदब करते हुए हम चूम लेते हैं। हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अदब करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। हम अहले बैत अतहार का अदब करते हैं। हम बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन का अदब करते हैं, वो ज़मीन पर हों या ज़मीन में हों, हम उनका अदब कर रहे होते हैं। तो ये अदब ही इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का मकसद और महवर ये बनाना है कि बस बेअदबी नहीं करनी। बेअदबी करोगे तो बेअदबों के साथ उठोगे, अदब करोगे तो बाअदब लोगों के साथ क़यामत के दिन उठोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बाअदब लोगों में से हैं, हम इनके दामन से वाबस्ता हैं। हम जब शिजरा पढ़ते हैं तो अपने पीर व मुर्शिद से लेकर बारगाह रिसालत तक हमें सारे मुअद्दब नज़र आते हैं, सब मुअद्दब नज़र आते हैं और अदब करते हुए भी नज़र आते हैं, अदब सिखाते हुए भी नज़र आते हैं। हमारे शिजरा तरीक़त हो या हमारा शिजरा नसब हो, हम बाअदब लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बेअदब जो हैं कभी भी दुनिया में अपना वक्त तो गुजार लेंगे, लेकिन कल आखिरत में रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। मेरे रसूल ने अगर पूछा कि तुमने ये क्या किया, तुम तो इस्लाम का नाम लेते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, लेकिन ये बेअदबी कैसे साथ साथ थी, तो क्या जवाब देंगे? इसलिए बेशक अमल ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ दिल के अंदर मोहब्बत और अदब लाजिम है। तारीख़ इस्लाम हमें बताती है कि सिर्फ मस्जिद बनाने से कोई शख्स कामयाब नहीं हो जाता। उन लोगों ने भी मस्जिद बनाई थी, उसमें नमाज़ें पढ़ी थीं, उसमें बाजमात नमाज अदा करते थे, बल्कि और कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान जिहाद में भी जाते थे।
مال غنیمت کی تقسیم میں بھی شریک ہوتے تھے، ہر چیز میں تھے۔ اس دور میں بھی انہوں نے بے ادبیاں کی، کبھی مال غنیمت پر اعتراض، کبھی کسی بنیاد پہ اعتراض، تو راندہ درگاہ ہو گئے۔ میرے رسول کی بارگاہ کا جو با ادب ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ یہ ادب والوں کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنا محترم بناتا ہے کہ فرشتے بھی ان کے اوپر رشک کرنے لگتے ہیں، فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ یہ کتنا ادب کرنے والا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں، مسجد حرام میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ جو بیت اللہ کی عمارت ہے اگرچہ پتھر کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے گرد جو ہم گھوم رہے ہیں یہ ہم کسی ذات کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ تصور بنتا ہے کہ میرے رسول اسی جگہ آپ نے طواف کیا ہوگا، حجر اسود کو اسی لیے چومتے ہیں کہ سرکار نے چوما، مقام ابراہیم پر اسی لیے چلتے ہیں، مقام ابراہیم کو پاس اسی لیے نفل ادا کرتے ہیں کہ وہ حکم رسول بھی ہے اور حکم خدا بھی ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں کہ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ پھر جب مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم ان بے ادبوں کو دیکھ کر، جو وہاں پر مسلط ہیں، ہم ان کو بے ادبوں کو دیکھ کر اپنے آپ اپنے ادب پر رشک کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں با ادب لوگوں میں پیدا کیا، با ادب لوگوں میں پیدا کیا۔ وہ بڑی مقدس بارگاہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے صرف مدینہ طیبہ ہونا ضروری نہیں، تم اگر اپنے گھر میں بھی ہو اور اس تصور میں ہو تو اس تصور میں بھی کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ مدینہ طیبہ حاضر ہو تو وہاں کمال ادب کا مظاہرہ کرو، کمال ادب کا مظاہرہ کرو۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ جیسے شیخ سعدی نے کہا تھا، ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ فرمایا بے ادبوں سے، جو بے ادب کرتے تھے میں نے وہ چھوڑ دیا، میں با ادب ہو گیا۔ ان بے ادبوں کو دیکھ کر ادب کرو، سرکار کی بارگاہ کا ادب کرو، اور ان کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شکر ادا کرو کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں ان میں پیدا نہیں کیا۔ وہ ادب کا مقام ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین اور اولیاء کاملین وہاں حاضر ہوتے تو سراپا عجز و نیاز بن کر حاضر ہوتے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اس طرح جس نے بھی ادب کیا وہ آگے بڑھ گیا، اور وہی ادب آج ہمیں خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کی بارگاہ میں صفا کے چبوترے پر مریدین و معتقدین اپنے شیخ کا ادب کرتے تھے، آج بھی ہر خانقاہ میں لازم ہے کہ ہر مرید اپنے شیخ کا اسی طرح ادب کرے۔ وہ ایک شیخ کی بارگاہ تھی، اس لیے اپنے پیر و مرشد کا ادب، اپنے دادا پیر کا ادب، اپنے سلسلے کے سارے بزرگوں کا ادب، اور ان کی بارگاہ کا ادب، ان کی خانقاہ کا ادب، ان کے مزار کا، درگاہ کا ادب، یہ سب ہم پر لازم ہیں۔ اور یہ سب طریقے صحابہ کرام سے چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی اہل سنت نے نئے مرتب نہیں کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سرکار کی بارگاہ کا ادب کرتے تھے، حضور کے وصال کے بعد حضور کے روضہ رسول کا ادب کرتے تھے۔ آج بھی وہ ادب کرنے والے وہاں موجود ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ انہی با ادب گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری گفتگو سے یا ہمارے کسی عمل سے خدا نہ خواستہ کسی بے ادبی کا شائبہ بھی نہ ہو، ورنہ وہاں پکڑ ہو جاتی ہے۔ میرے رسول خاموش ہوں گے لیکن رب العالمین کبھی بے ادب کو معاف نہیں کرتا۔ حضور کے ہر گستاخ کو رب العالمین نے سزا دی ہے، ہر گستاخ کو۔ اسی طرح ہر با ادب کو اللہ تبارک و تعالی نے مقامات کو بلند کر کے عنایات اور کرم کی بارشیں کی ہیں۔ لہذا اس چند روزہ دنیا کے اندر اپنی آنکھیں کھول کر توجہ سے رکھو کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ بھی ہو،
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہمیشہ باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ باری تعالی ہمیں ادب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور باادبوں میں موت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری ذات سے ہماری گفتگو میں کسی قسم کی بھی اگر کوئی غلطی ہو تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین پاک کے صدقہ و طفیل اس غلطی کو معاف فرما دے۔ ہمیں بھی، ہماری نسلوں میں بھی، ہمارے خاندان میں بھی ہر بچے کے دل میں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت بھر دے، اس کو باادب بنا دیں، اور اسی ادب کے ساتھ ہم سب کا دنیا سے خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔